अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज का सेशन बड़ा खुसूसी है और वो है माह शाहबान के हवाले से। शाहबान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये महीना नसीब फरमाया है। तो इसमें जो है हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। उस हवाले से ये एक खुसूसी नशस्त रखी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए या रब्बना। पहले मैं कुछ अर्ज कर देता हूँ इस हवाले से, फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स की मदद से कुछ आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जो हमें काम दे सके। और बड़ी अजीब बात हो गई कि मैं ये सोच भी रहा था, तो हमारे जो शेख हैं हमारे मिस्र में, मुफ्ती अली जुमा साहब, उन्होंने इस पे इसी पे गुफ्तगू की। और हमारे शेख हैं हबीब जुफरी साहब यमन में, उन्होंने भी इस पे गुफ्तगू की। बड़ी अजीब बात है। रजब का भी ये हाल था, रजब में भी आपको बता रहा था। हालांकि ये मेरे जहन में वैसे आ गया था कि हमें ना यानी कि स्टेप वाइज जो है ना, हमें अपने अमल को जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। हर रोज हमारा कुछ ना कुछ नेक अमल होता रहे तो हम लोग नेक बन सकते हैं। ठीक है, यकदम से नेक बनेंगे तो यकदम से फिर गुनाहगार बन जाएंगे। ऐसे होता है ना कि यकदम से अगर आप जो है नेक बन जाते हैं और फिर यकदम से आप नीचे भी आते हैं। तो मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बंदे को जो है पहले मक्की दौर से गुजारे खुद को। हर इंसान अपने आप को मक्की दौर से गुजारा करे। ठीक है जी, ज्यादा सख्ती ना करें, उसमें ज्यादा अहकामात न लगाएं। आहिस्ता 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 फिर उसको मदनी बनाएं। फिर आप मदनी मुसलमान हो जाएंगे जी, है जी, मदनी भाई। तो उसके बाद ये होगा कि आप जो भी हुक्म देंगे नफ्स आपकी मानेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को करना चाहिए। तो ये जो मौसम आते हैं ना, रूहानी मौसम आते हैं, बहारें आती हैं, ये उसमें बड़ा फायदा देती हैं हमें। और फिर हम इससे फायदा उठाते हैं और अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं और अब उसको तरक्की के जीने पर डालते हैं। तो ये रजब का महीना आया, बुजुर्ग महीना, और बड़ा खूबसूरत महीना आ गया, हुर्मत का महीना। उसके बाद एक महीना है जिसको ये शाबान कहते हैं, ये महीना है। और इसके बाद रमज़ान का महीना है। शाबान का महीना इतना खूबसूरत है कि ये दरमियान में दो बड़े मुकद्दस महीनों में दरमियान में है। एक रजब का महीना और एक रमज़ान का महीना, दरमियान में ये है शाबान। तो ये इसको कहते हैं फलने फूलने का महीना। इसका नाम जो है ना शाबान, इसका मतलब ही यही है। नाम का मतलब ये है शाबान। ये लोग नाम भी रखते हैं, पता है आपको, अरब में नाम भी रखते हैं शाबान। तो शाबान का मतलब है फलने फूलने वाला महीना। जो हमने बीज बोया था ना रजब में, उसमें हम लोगों ने रोजे रखना शुरू कर दिए। माशाल्लाह रिजवान भाई जैसे लोग, माशाल्लाह, तो वो रोजे भी रखना शुरू कर दिए। जिक्र अस्कार भी हमने बढ़ा दिया और अपनी इस्लाह करना भी शुरू कर दी। गुनाहों से चश्म पोशी करते थे कि भाई जैसे जैसे हमारा रोजा है, जैसे हम रमजान में हैं, गुनाहों से दूर दूर रहना। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने किया। तो रज वो लोग जिन्होंने किया है ये, उनके लिए शाबान, उनके नेकियां को फैलाने के लिए ये महीना है। ये है शाबान। इसमें जो नेकी का पौधा होता है, बीज होता है, वो अपना सर निकालता है, उसकी शाखें बनती हैं। ये शाखों वाला महीना है। ठीक है जी। और फिर रमजान आएगा जिसमें आप इसका समर खाएंगे इंशा अल्लाह ताला। अल्लाह करे जी। तो हम ऐसे यानी तरतीब के साथ ऐसे चलना चाह रहे हैं। बस ऐसी कोशिश करें दोस्तों। मैं बहुत सारी बातें करने लगा हूं आपको, लेकिन जो मगज वाली बात है वो यही है कि हमने नेकी का सफर शुरू करना है दोस्तों। अपने मन के साथ ना, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं। बस ऐसे रहें जैसे आप रमजान में हैं और आप जो है बस पाक होना चाहते हैं, किसी भी गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहते, छोटी हो या बड़ी हो। और इबादत में चाहे छोटे से छोटा इबादत का तरीका हो या कोई अमल हो, मुस्तहब अमल हो क्यों ना हो, उसको भी नहीं छोड़ना। कोशिश करें कि मुस्तहब अमल भी कर जाऊं मैं, कि यार नेकी का सवाब ज्यादा मिलने वाला है इसमें। तो इंशाल्लाह ये खुलासा है। बस हमने ऐसे ही इंशाल्लाह कोशिश करते रहना है। अगर मैं शाबान के हवाले से चंद बातें आपको आपकी गोश गुजार कर देता हूँ इब्तिदाई, फिर मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है। शाबान का जो नाम है इसकी वजह क्या है और शाबान की हकीकत क्या है।
تو شعبان المعظم، اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ یہ ہجری سال کا یعنی قمری سال کا یعنی کہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد رمضان ہمارا کون سا ہوگا؟ 9واں مہینہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا، وہ بزرگ مہینہ ہے۔ اس کے بعد سفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاولی، جمادی الثانی اور جمادی الاخری، اور یہ ہوتا ہے چھٹا مہینہ۔ پھر ہوتا ہے ہمارا رجب کا 7واں مہینہ، اور 8واں مہینہ ہے شعبان کا، اور اس کے بعد 9واں مہینہ ہوگا رمضان کا انشاءاللہ تعالی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن پہ ہمارے مسلمانوں کا، برصغیر کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے ولی، ایک بہت بڑے عالم اور جلیل القدر جو ہے، وہ ہمارے بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، عبدالحق محدث دہلوی۔ تو وہ ان کی کتاب ہے ایک ما ثبت بالسنہ، انہوں نے اس میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان عربی میں شعب سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شاخ در شاخ۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکات کی شاخیں پھوٹتی ہے، روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ، تامہ کا مطلب ہوتا ہے پوری مکمل برکت سے نوازا ہے، اور مختلف مواقع دیتا رہتا ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، جسمانی قوتیں بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، ان کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی لگے گی اور بدلہ بے انتہا لامحدود، اور ثواب، اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو لاجواب ملتی ہے۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے، پریفیس ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور پھر یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ برکت ملی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ رمضان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ شعبان کے چاند میں نے کل آپ کو چاند کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ اس دفعہ کیا ہوا چاند کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اس کا بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی رمضان میں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو کہ 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں اور شب قدر بھی کہتے ہیں، قدر والی رات، اور ایک یہ ہے کہ فیصلوں والی رات بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ نصف شعبان بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں پھر آپ نے جو عبادات کی قبرستان میں جا کر اور دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی ہیں، اور ہمیں یہ عمل جو ہے دہراتے رہنا چاہیے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آنے والے جلسوں میں، شب برات کے موقع پہ اس کی ہم انشاءاللہ تعالی خصوصی اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن شعبان کا ہم مجموعی طور پہ حوالہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، اس سے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے عمل کرتے کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا عمل جتنا آپ سہ سکتے ہیں اتنا روزے ضرور رکھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور کیا ہے اس میں؟ ہاں ٹھیک ہے، شب برات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان جو لفظ ہے نا، یہ بھی ایسا ہے کہ آ، جلاؤ، جلانے والا۔ یہ چونکہ گرمی میں ہے اس وقت، یہ بہت سارے مسائل ہیں، پھر ہم رمضان میں کریں گے اس کی باتیں انشاءاللہ۔ شعبان کا مسئلہ بھی کم سے کم ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھلنے پھولنے والا مہینہ۔ لیکن لوگوں نے بیج نہیں بویا، تو اب سے شروع کر دو، کوئی دیر نہیں ہوئی، دیر اب نہیں ہوئی، مہینہ باقی ہے، بس خود کو عادت ڈالو کہ روزے رکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ جیسے روزے رکھنے ہیں ہم نے، دیکھیں رمضان تو شعبان کے روزے تو بہت زیادہ رکھے رسول پاک نے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھائی ہم لوگ ہر پیر کو روزہ رکھیں گے اور ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے، یہ ہماری پریکٹس ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی بہترین اس طرح کی جو ہے نا، وہ جو روزے ہوتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو یہ دو روزے سنت ہیں، اس لیے ہمیں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو تین دو روزے ہوتے ہیں ہمارے، 13ویں رات اور 14ویں کا اور 15ویں، یہ تین جو روزے ہیں ہم یہ روزے رکھیں گے، ایام 20 کے روزے، وہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی جتنا موقع ملے گا وہ روزے رکھیں۔ اگر کسی پہ قضا روزے ہیں تو بڑا بہترین موقع ہے کہ سردی کا موسم ہے، تو بہتر ہے کہ وہ لوگ روزے رکھنا شروع کر دے، جن کی جو ہے وہ پرانے روزے رہ چکے ہیں، اس میں وہ قرض ادا کر دے تاکہ نیا پھر توبہ کرے رمضان میں، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہماری نفس کی ترقی ہو، آگے چلے ہم لوگ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو لفظ ہے یہ 5 حرف سے بنا ہے، شین، عین، با اور الف اور نون۔ تو فرماتے ہیں کہ شین سے اس مہینے کو شرف ملا ہے، عین سے علوف، عظمت، بلندی، اور با سے بر یعنی تقوی، نیکی، اور الف سے الفت اور محبت، اور نون سے نور۔ ٹھیک ہے جی؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہے، مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ درود و سلام کا مہینہ ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ چونکہ وہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ ہے جس پہ مومنوں پہ درود کو واجب کر دیا گیا ہے، سلام کو واجب کر دیا گیا ہے، تو وہ اس مہینے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت۔ یہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، رسول اللہ بہت خوش تھے اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ بہت ہے بھی بہت زبردست۔ ہاں بلکہ یہ آگے لکھا ہوا وہ فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی تھی۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حوالہ بھی اس کا یاد رکھیے، کنز العمال میں یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری روایت میں فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ حدیث پاک بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ بھی کنز العمال میں ہی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا مہینہ آتا تھا نا، اس کی آمد پر رسول اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے شعبان کے لیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، وشعبانہ اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے، حالانکہ شعبان آیا بھی نہیں تھا، تو رجب میں ہی مانگتے تھے شعبان کی بھلائیاں اور اس کی برکتیں۔ تو ہمیں ابھی ہمارا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ توفیق دے دے، عبادت کی توفیق دے دے، یا اللہ نیک بننے کی، یا اللہ مجھے اپنی طرف آنے دے، یہ راستہ آسان کر دے میرے لیے، یہ جو تمہارے طرف پہنچنے والا راستہ ہے یہ آسان فرما میرے لیے۔ یہ دعائیں کرتے ہم نے انشاءاللہ یہ سارا ٹائم گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔
سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ شعبان کا پورا مہینہ تقریباً روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم کی وہ نماز زیادہ پسند تھی ان کو جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں آپ نے کی روایت ہے کہ آپ چند دن چھوڑ کر شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صحیح حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ شعبان کے روزوں کو بھی رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ نے بھی یہی گواہی دی کہ میں نے رسول اللہ کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے یہ کہ آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اسد انس بن مالک بھی نے بھی یہ گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم اور قدر کے لیے ہیں، یعنی کہ عادت ڈالنے کے لیے بہترین مہینہ ہے شعبان کا، اس میں روزے رکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، روزے رکھنا یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم نے نیک بننا ہے تو ہم لوگ ابھی سے پریکٹس کریں گے تاکہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو اور اس میں ہمیں خیر و برکت زیادہ نصیب ہو۔ تو ہم لوگ ابھی سے روزے رکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ساری احادیث میں نا اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ شعبان جو ہے یہ مہینہ جو ہے یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے تھے۔ اچھا جی، ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال کا بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا، یہ دیکھیں آپ حضرت اسامہ بن زید، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ رسول اللہ کے پوتے بھی ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں یہ اسامہ۔ رسول اللہ ان کو اکثر اپنے پنڈلی پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنے پاس گود میں بٹھایا کرتے تھے اسامہ کو، اور فتح مکہ کے دن بھی یہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھے۔ ان کا نام یاد رکھیں، اسامہ بن زید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتا دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ حدیث پاک، اس کا میں حوالہ دیکھتا ہوں، اس کا حوالہ نسائی شریف، یہ ستہ میں سے ہے، وہاں سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک۔ اب یہ سمجھے بات کو کہ رسول اللہ نے جو جمعرات کا روزہ رکھا تھا اس کی بھی وجہ یہی بتائی کہ ہفتے کے سارے اعمال جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی دیکھیں نا، شکر کا اور بندگی کا ایک بہترین طریقہ ہے روزہ رکھنا۔ بہترین طریقہ یہ بھی ہے دوستو کہ اگر آپ کی سالگرہ آتی ہے نا، سالگرہ پہ بہترین سنت رسول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی سالگرہ کے دن روزہ رکھیں۔ سالگرہ والے دن آپ نے کیک کاٹنا ہے، آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، محفل کرنی ہے، دوست احباب کو بلانا ہے، پارٹی کرنی ہے، وہ رات کو رکھیں، دن کو آپ روزہ رکھیں۔ یہی سنت ہے، بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنی برتھ ڈے کو ضرور جو ہے ایسے سیلیبریٹ کریں کہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے۔ رسول اللہ نے تو اپنی سالگرہ یعنی جو دن تھا ولادت کا اس کو ہر ہفتے منایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور طریقہ کیا تھا کہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے چاہیے، بالکل یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ دوبارہ ایک اور حدیث پاک میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ اچھا، ماہ شعبان میں جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے،
کہ حضور نبی اکرم پورا ماہ شعبان روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان میں اتنا پسند کیوں ہے روزے رکھنا؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے، پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اب یہ حدیث پاک کہاں سے ہے؟ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام حیثمی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں اس حدیث کے اطراف بیان ہوئے ہیں، اسے امام ابو یعلا نے مسلم بن خالد سے روایت کیا ہے، اس کے بارے میں کلام ہے، اسے سکہ کہا گیا ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس مہینے میں زندوں کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص شادی کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص حج کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالی خیر۔ شعبان میں کثرت سے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہونا۔ ماہ شعبان میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک کے، بغض رکھنے والے کے۔ بغض رکھنا، اوہ ہوئے مشرک تو ہم نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن بغض رکھنا اوہ ہوئے یہ تو ہر ایک کے دل میں بیماری ہے۔ اور قاتل، قاتل وہ قاتل جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، اور متکبر انسان جو کبر کرتا ہے، اور زانی بدکار انسان، والدین کا نافرمان، استغفر اللہ العظیم، اور شرابی کے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں، ہر ایک اس ماہ میں نفع پاتا ہے۔ یہ جو لوگ ذکر کر دیے گئے ہیں، جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، یہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہوتے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ان کو فائدہ نہیں پہنچتا اس مہینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے جی۔ ہاں جی، شب بارات کی فضیلت انشاءاللہ پھر ہم لوگ کسی اور ٹاپک، کسی اور دن میں ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا کہ ان لوگوں نے کیا فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ شعبان کے حوالے سے میں ذرا یہ آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا خوبصورت، لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس پہ یار۔ ان اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، بہت خوبصورت کر کے یہ بتاتے ہیں ہمیں چیزوں کو۔ اب دیکھیں یہ لکھا ہے شعبان کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ برتھ آف امام حسین، کیا ہوا ہے کہ اس شعبان میں 3 شعبان کو، جو کہ کل ہے ہمارا پاکستان میں اور آج تھا عرب لوگوں میں، تو یہ شعبان کا تیسرا دن تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ان کی یوم ولادت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں نا، بر صغیر میں ہم لوگ، افغانستان میں، یہ بنگلہ دیش وغیرہ میں ہم عرس مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عرس جو اپنے نام سنا ہوگا، عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی ولی اپنے اللہ سے ملتا ہے، ملاقات کی رات ہوتی ہے، قبر کی پہلی رات ہی وہ رسول اللہ کی زیارت کر لیتا ہے، تو یہ اس کے شادی کی رات ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کے شادی کی رات کی طرح کی ہوتی ہے، خوشی کی رات ہوتی ہے اس کی، تو اس کو ہم عرس کے طور پہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے ہاں یہ برصغیر میں عرس چلتا ہے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ مولد مناتے ہیں، یعنی میلاد کا مہینہ، یعنی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا کوئی نام ہے نا، جیسے اہل بیت کے ہیں، یا پھر کوئی صحابی ہے، یا کوئی ولی اللہ ہے، ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مزار جو ہے نا، جو سر مبارک ہے، وہ قاہرہ میں ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم تو قریب تھے، چونکہ ہم لوگ تو سال ہو جاتے رہے، 5 سال گزارے وہاں، تو وہ ان کا جو سر مبارک تھا وہ قاہرہ میں مدفون ہے، کسی وجہ سے وہاں وہ آ گئے تھے۔ اور اس میں کیا تھا کہ وہاں بھی ان کا میلاد پاک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان کی ایک ہمشیرہ ہے زینب،
ان کا ابھی ایک ہفتہ سرکاری طور پہ ان کا عرس منایا گیا، لیکن وہ ولادت کا دن ہوتا ہے، تو ولادت میلاد مناتے ہیں، سرکاری طور پہ منایا گیا، اتنا زیادہ کیا گیا، اتنا زیادہ کہ نہ پوچھیں ہم، بہت زیادہ، اتنا چراغا کیا گیا پورے قاہرہ کو، تو بڑے خیرات کیا گیا، صدر آیا عرس میں باقاعدہ طور پہ، وہ سارے وزراء آئے جناب علی، اس میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پورا قاہرہ وہاں جمع ہوتا ہے، تو اس طرح امام حسین علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے، تو خیر بہرحال یہ دن ہے 3 شعبان جو ہے یہ ہوتا ہے، میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہے کہ چینجنگ آف قبلہ، شعبان میں قبلہ چینج ہوا تھا، قبلہ چینج ہوا تھا، یہ بھی ہے کہ یہ 15 شعبان کو یہ چینج ہوا تھا، چیلنج 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں۔ تیسرا ہے کہ میریکل آف دی سپلٹنگ آف دا مون، یعنی کہ مون کے شق القمر، قمر کا 2 ٹکڑے ہو جانے کا جو معجزہ ہے وہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ پھر اس میں ہے لیلۃ البرات، یعنی کہ شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 15ویں رات ہوتی ہے اس مہینے کی، یہ بھی اسی مہینے میں ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ توبہ استغفار کی رات ہے۔ پھر اس میں پروفٹ فاسٹنگ کے سب سے زیادہ روزے رسول اللہ اس مہینے میں رکھا کرتے تھے، یہ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے۔ ایک اور شرف اس کو حاصل ہے کہ ڈیڈز ریزڈ ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ تک بندوں کے اعمال جاتے ہیں، اس مہینے میں جاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ ایک ہے کہ بیٹل آف تبوک، تبوک غزوہ تبوک پیش آیا تھا 9 ہجری میں، شعبان 9 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ہمارے پاس ایک چیز آ گئی، ٹھیک ہے، یہ شعبان کی کچھ فضیلتیں تھیں، کچھ اس کو شرف حاصل تھا، تو وہ آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ جو پوسٹر بنا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ 6 سمپل ہیبٹس آف شعبان، شعبان میں آپ 6 کون سی عادات اپنا سکتے ہیں جس سے آپ نیک بن سکتے ہیں۔ پہلا ہے صدقہ، اور یہ بہت ضروری ہے احباب، صدقہ، صدقہ سے بڑا، یہ اب میں اس پہ ہم چونکہ آلریڈی تفسیر میں بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، تو صدقہ خیرات کو آپ سب سے زیادہ کریں، صدقہ یعنی کہ جو واجب صدقہ ہے زکوٰۃ کے نام سے نا، زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ادا کریں اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ عام جو صدقہ ہوتا ہے نفلی وہ بھی ادا کریں، یعنی اس کی عادت ڈالیں، عادت ڈالیں۔ تو دوسرا ہے کہ ریسائٹنگ آف قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اب سے نا، اب یہ کریں کہ جتنا بھی ختم آپ کا رہ گیا ہے نا اس مہینے میں مکمل کریں، شعبان میں، اور رمضان میں نیا ختم شروع کریں آپ، پہلا رمضان ہو، پہلا دن آپ نے روزہ رکھا ہو اور آپ الحمد شریف سے شروع کر رہے ہو، تو جب آپ کا شعبان ختم ہو، 29واں شعبان ہو، تو آپ کا ختم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، پرانے والا ختم آپ کا ہو جائے، نیا ختم آپ یہ شروع کریں گے رمضان میں انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب یہ یعنی ایک نیت کر لیتے ہیں، بس ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ ہماری آ جائے گی، تو قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیں، صبح سورہ یاسین پڑھا کریں، سورہ رحمان پڑھا کریں، رات کو سورہ واقعہ اور سورہ الملک یہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ویسے برکت کے لیے پڑھا کریں، باقی صورتیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ استغفار کو بڑھا دیں آپ، توبہ استغفار مغفرت مانگے، 2 چیزیں ہوتی ہیں احباب، ایک ہوتا ہے بخشش مانگنا پچھلے گناہوں پہ، آپ اس کو استغفار بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے توبہ، یہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کیے پہ آپ نادم ہیں، آپ اس گناہ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور پھر آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کو توبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے توبہ کر لی اور آپ نے مغفرت کی دعا کر دی، اس کو استغفار بولتے ہیں، تو یہ ہم نے بڑھا دینا ہے، ہم کہیں گے استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اچھا، پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کیا لکھا ہے، سننا پریئرز، یہ عرب لوگ جو ہیں یہ سنتیں نہیں پڑھتے، بس فرض پڑھ لیتے ہیں بڑے سکون آرام کے ساتھ، پیار، رکوع بھی اچھا کرتے ہیں، سجدہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، تلاوت بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن فرض پڑھ کے نکل پڑتے ہیں، بس ختم، دعا بھی نہیں مانگتے اسی طریقے سے، ایسے لوگ ہیں پتہ نہیں۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ اب دیکھو ہم تو سنتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، پاکستانی تو بہت سنتیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے 17 رکعتیں عشاء کی پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ ڈال دیا ہے، نفل بھی، سنت غیر موقتہ بھی، موقدہ بھی، تو اتنا بڑھا دیا کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اس کو آپ جتنا ضروری ہے وہ رکھا کریں، جیسے 4 رکعت فرض ہیں، 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے، اور 3 رکعت وتر واجب کی ہے، 9 رکعتیں کم سے کم پڑھ لیا کریں، اور یہ پوری نماز ہے، ٹھیک ہے جی، باقی جو پڑھے گا تو وہ ثواب کے لیے پڑھے گا۔
تو وہ بڑا اچھا ہے، لیکن آپ نا اس کو نرمی سے، تو یہ سننا پریئرس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھی سنتیں پڑھا کریں، تو ہم سنتیں بھی پڑھیں گے اور نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق بھی پڑھنا شروع کریں گے، اشراق عادت ڈالیں گے نا، پھر ہمیں رمضان میں بہت آسانی ہوگی، دعائیں دیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی سے اشراق کا طریقہ سیکھ لیا، اشراق کا ٹائم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا جو مکرو ٹائم ہوتا ہے نا، جو پاکستان میں 11:30 بجے تقریباً شروع ہوتا ہے، اور جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو درمیان سے کاٹ دو، تو 9 بجے تک آپ کا اشراق ہوتا ہے، اس کے بعد چاشت کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اشراق بھی پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح اوابین کے لیے 6 رکعتیں ہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، 2 رکعت بھی اوابین کہلاتی ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیا کریں اس کے بعد، تو یہ بھی آپ کا ہو جائے گا، عادت آ جائے گی آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کی۔ اچھا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ مسڈ فاسٹ، کیا مطلب؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ چلو بس روزے رکھنے ہیں ہم لوگوں نے نا، روزے جو قضا نے آپ نے روزے آپ کے قضا ہوئے ہیں وہ بھی رکھیں، اور نفلی روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ جیسے میں نے کہا سنت روزے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اگر آپ نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں تو وہ تو پچھلے پیغمبروں کا طریق رہا ہے، وہی ہمارے رسول نے بھی وہ روزے رکھے ہوئے ہیں ایام 20 کے، تو وہ بھی سنت ہے، اور پچھلے پیغمبروں کی بھی سنتیں ہیں، تو وہ بھی بہترین روزہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور آخری کیا چیز ہے؟ ادب آف فاسٹنگ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، تو بہرحال ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، چلو جو بھی ہے، بہرحال ہم نے خود کو عادت ڈالنی ہے۔ دیکھو آپ نے نا شعبان کو شعبان نہیں سمجھنا، آپ نے شعبان کو رمضان سمجھ کے آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں رکھنا ہے کہ یار میں جیسے شعبان میں ہوں۔ اچھا جی، میں واپس جاتا ہوں، یہاں سے کچھ اور ملنا چاہیے۔ ہاں جی، دا منتھ آف شابان از، یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ دا اسپرنگ آف گڈنس، نیکی کے بہار کا مہینہ ہے، اس میں اس کی شاخیں پھولتی ہیں نیکیوں کی، تو آپ بس ضرور اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں، اس میں عام روٹین سے ہٹ کے آپ نے نیک بننا ہے انشاءاللہ، ہم سب نے مل کے۔ دوسری بات کیا ہے؟ شعبان از دا 8th منتھ آف اسلام ہجری، اور یہ قمری سال کا، ٹھیک ہے جی، بالکل یہ صحیح ہے کہ 8واں مہینہ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا لکھا ہے؟ اٹ پریسیڈز، پتہ نہیں پریسیڈز کا کیا مطلب ہے؟ اٹ پریسیڈز دا ہولی منتھ آف رمضان، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جیسے ہم پہلے کہتے ہیں، یہ پیش خیمہ، پیش لفظ پریفیس ہے، کس کا؟ رمضان کا، مقدمہ ہے، تو اس کی قدر کریں گے تو پھر رمضان جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی قدر کروا دے گا، اور توفیق دے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ان کا مہینہ ہے، رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ جیسے رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے، اور میں عربی ہوں، تو یہ کتنا خوبصورت ہے کہ عرب سے محبت، کیونکہ رسول اللہ عرب ہیں، باقی چیزیں تو بعد میں آئی ہیں، قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عربی میں نازل کیا چونکہ رسول اللہ کی زبان عربی تھی۔ پھر وہ قبائل نے کہا کہ ہم تو قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتے اس طرح، تو ہم تو شین کو خا پڑھتے ہیں، خا کو شین پڑھتے ہیں، لہجوں میں فرق ہے ہمارا، رسول پاک نے فرمایا آپ اپنے لہجوں میں پڑھ لیا کریں قرآن مجید کو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے تمام امت کو حکم دے دیا سختی سے کہ بھئی اب اس کے بعد کوئی بھی نماز رسول اللہ کے لہجے کے بغیر نہ پڑھی جائے، بس جو رسول اللہ کا لہجہ ہے اسی میں ہی آپ نے قریشی لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اسی کو آپ نے حکم دے کے سب کو اس کو محدود کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول پاک عربی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے، جنتی کی زبان بھی اسی لیے عربی ہے کیونکہ ہمارے پیارے رسول عربی ہیں، انہی کی خاطر جنت بنائی گئی، دنیا بنائی گئی ہے، تو انہی کی زبان چلے گی ہر جگہ، عربی سے محبت کرنی چاہیے، عرب سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، ہمیں بس اس سے محبت ہے، رسول اللہ کو محبت ہے، تو ہمیں بھی اس مہینے سے محبت ہے، اور یہ آج کی نشست ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیں شعبان کی فکر ہے، اور ہم شعبان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارا شعبان اچھا گزرے۔ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ شعبان کو ہم کیسے اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جرنل ریکمینڈیڈ ایکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ لکھا ہے کہ پیئنگ چیریٹی، صدقہ دیا کریں، ایک تو یہ بات ہم نے ٹھیک لیے، ریسائٹنگ استغفر اللہ، استغفر اللہ بہت زیادہ کہنا چاہیے، 70 ٹائمز ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ پھر ہے کہ یہ کیا ہے؟ ریسائٹنگ استغفر اللہ و
اسألہ التوبہ، ٹھیک ہے جی، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، ہاں ٹھیک ہے، تو استغفار ہی پڑھنا ہے ہم لوگوں نے، واتوب الیہ کو ضرور، توبہ ضرور استعمال دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو درود شریف کے بارے میں بتایا ہوا ہے نا کہ اس میں صلات کا لفظ آنا چاہیے، سلام کا لفظ آنا چاہیے، اور وآلہ کا لفظ آنا چاہیے، اور مبارک کا لفظ بھی آنا چاہیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مکمل درود پاک ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی استغفار کا لفظ آیا کرے، آپ کے ذہن میں صرف استغفر اللہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ استغفار کے ساتھ آپ نے اتوب الیہ کا لفظ بھی اضافہ کرنا ہے، کہ توبہ بھی آپ نے کرنی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو بس میں نے کیا ہے وہ مجھے بخش دے، گناہ سے توبہ نہیں کر پاؤں گا میں، یہ گناہ تو میں کرتا رہوں گا، اللہ معاف فرمائے، تو ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، ہم نے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ رسول اللہ کے الفاظ تھے، تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس کو زیادہ آتا ہے وہ دوسری حدیث کا جو ہے نا، جو ذکر رسول اللہ پاک کیا کرتے تھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں، استغفار جس طرح بھی اچھا ہو وہ کر لیا کرے۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی اس کے علاوہ کہ نمازوں کی تعداد کو بڑھا دیں، یعنی سنت نوافل پڑھنا شروع کر دیں، اور درود شریف پڑھنا زیادہ کر دیں۔ اچھا، نمازوں کے علاوہ درود شریف کا کیوں پڑھنا زیادہ کر دیں؟ اسی لیے کہ یہ مہینہ اس آیت کریمہ کا مہینہ ہے جس میں درود و سلام کو فرض کیا گیا، تو ہمیں یہ کیا ہے، ہمیں درود شریف کو بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کو ہم نے 1000 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا، کلمہ طیبہ سے تجدید ایمان ہوتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کو یہ حدیث نہیں سنائی، اکثر نکاح کے دوران نا، جب ہم نکاح باندھتے ہیں نا، کہ نکاح کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ، تو نکاح پڑھنے سے پہلے ہم لوگ دولہے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قیامت کے قرب قیامت ہے، تو اس میں انسان کیا ہوتا ہے کہ صبح مسلمان ہوتا ہے، مغرب کو وہ کافر ہوتا ہے، خدا نخواستہ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ایک دفعہ اس کی تجدید ایمان کرواتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں سارے، ہم سب بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو جو شہادت ہے، وہ کلمہ شہادت وہ پڑھواتے ہیں تاکہ اس کا ایمان تازہ ہو، ہم سب پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک حدیث پاک ہم کوٹ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے آسمان سے ایسے اتریں گے جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تجدید ایمان کر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا تجدید ایمان کیسے کر لیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو ہر وقت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہمیں یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جن لوگوں ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا، کہ ہم نے کہا تھا بھائی کہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے، یہ نفس کو نیکی پر آمادہ کرنا اور گناہ سے نفرت کرنے پر اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے بہترین ذکر ہے، جس کی ضربیں لگنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے جو عدد مقرر کیا ہے صوفیاء کرام نے، وہ 5 لاکھ کا عدد ہے، کہ 5 لاکھ بار انسان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرے۔ اور اگر وہ خلوت میں چلا گیا، چلہ میں چلا گیا اور اعتکاف بیٹھ گیا، انشاءاللہ اعتکاف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو پھر اس کا جو عدد ہے وہ 75,000 کے قریب آ جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے کرتے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، یعنی کہ ویسے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ کہنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا سچی محبت کا حقدار کوئی نہیں ہے، بس اللہ سے سچی محبت کرنی ہے۔ تو ہم نے سچی محبت، یہ باقی رشتے ہمارے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، تو اللہ ہی سچا محب ہے اور سچا محبوب ہے۔ تو لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور لا موجود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، یہ وظائف ذہن میں سوچ کے آپ نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا بڑا بہترین وظیفہ ہے، اس کو ضرور جو ہے نا ہم نے زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، نوافل بہت زیادہ بڑھا دینے ہیں، نفلی روزے کو، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور آخری چیز انہوں نے لکھی ہے کہ مناجات کو کیا کریں، مناجات کو آپ نے عمل بنانا ہے، خاص کر شب بارات میں۔ دیکھیں مناجات کا واقعی بہت زبردست ہے، میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اگر آپ کو پتا ہو کہ میں جس پہ زور دیتا ہوں وہ ہے مناجات،
کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ درد ایسے بتائیں جیسے کسی ہمدرد دوست کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ لمبی باتیں کیا کریں، چھوٹی باتیں نہ کیا کریں کہ اللہ تجھے تو پتا ہے بس مجھے گاڑی دے دے، ایسے نہیں۔ یہ دے دے گا، ایسے گاڑی بھی آپ کو دے دیتا ہے، لیکن آپ کا روحانی کنیکشن ہی نہیں بنتا۔ آپ اس کو ذرا لمبا کر کے بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ کیوں آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ ذرا اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ سنائیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا کہ پھر آہستہ آہستہ آپ یہ دنیائی چیزیں مانگنا ہی چھوڑ دیں گے، اور کہیں گے یا اللہ مجھے اپنا لطف دے دے، بس اپنی رضا دے دے، یا اللہ مجھ سے اپنی محبت مجھے دے دے۔ وہ جو فضیل بن عیاض کے کو محبت تھی تجھ سے، جو جنید بغدادی کو محبت تھی تجھ سے، جو رابعہ بصری کو محبت تھی تجھ سے، اس کا کچھ ایک تھوڑا بہت شعلہ مجھے بھی دے دے۔ وہ آگ کو جو ہے وہ مجھے بھی دے دے، ذرا یہ ذوق اور شوق مجھے بھی تھوڑا سا دے دے۔ اب یعنی آپ کی مناجات، آپ کی دعائیں بدل جائیں گی، آپ کا دل ہی بدل جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہو، میں چاہتا ہوں کہ تیری دعائیں بدل جائے، تیری آرزو اور تیری جو جستجو ہے وہ ہی بدل جائے۔ تو ابھی ہم لوگ گاڑی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری بیٹی کی شادی ہو، میری شادی ہو، اسی چیز میں لگے رہیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جب آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر آپ مانگیں گے نہیں، آپ کی زبان آپ کے ساتھ ہی نہیں دے گی، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ یہ چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جس کی واقعی حقیقت ہے، وہ چیزیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے آپ۔ تو وہ نہ دنیا کی چیز ہوگی نہ آخرت کی چیز ہوگی، بلکہ وہ کچھ اور ہوگا۔ وہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہوگا، صرف اللہ سے اللہ کو۔ اور یہ ہے اس مہینے کی خاصیت۔ رمضان میں ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالی تہجد پڑھیں گے، یہ تو پکا ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم لوگ تہجد پڑھ ہی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے تراویح بھی ہوتی ہے، تو ہماری تہجد ویسے ہی ہو جاتی ہے ہماری الحمدللہ۔ شعبان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تراویح ہم نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اگر میں اٹھوں تو سحری کے لیے یا پھر تہجد کے لیے تو کیا میں اٹھ سکتا ہوں کہ نہیں، کوشش کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ تو یہ مناجات کا جو وقت ہے نا، وہ بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں کوئی آپ کو سن نہ رہا ہو، آپ کھل کے دل کی بات کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ ڈر ہو یار یہ گھر والے اٹھ جائیں گے تو کیا کروں گا، آپ مزہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اسی لیے یہ اولیاء اللہ بھاگ جاتے تھے گھروں سے، اور مسجدوں میں رہتے تھے، خلوت خانوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کہیں اور نکل جاتے تھے کہ یار بس مجھے کوئی جانے نہ پہچانے نہ، اور میں اللہ سے باتیں کرتا رہوں، لمبی لمبی باتیں کروں، لمبی لمبی باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا لیا، اندازہ کریں، اور ان سے وہاں باتیں کی، بہت باتیں کرنی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بہت باتیں کی، بہت باتیں کی۔ تو وہ بہت باتیں کرنے کے لیے مناجات کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کریں، کھل کے باتیں کریں، اور باتونی بن جائیں اللہ سے بات کرنے میں۔ تو بہترین وقت تو تہجد کا ہوتا ہے۔ دیکھو اگر ابھی بھی آپ کو نہیں ملتا نا، تو اس کا بہترین وقت ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے چاشت کا وقت، اشراق کا وقت، اوابین کا وقت۔ بہترین دل کے راستے کھلے ہوتے ہیں اور بڑی روحانیت چھائی ہوتی ہے۔ تو آپ نا مناجات کی عادت ذرا ڈال کے دیکھ لیں ایک دفعہ، کہ آپ ذرا اللہ سے بات کرنا سیکھیں۔ یار کوئی چیز مانگنا ہے آپ نے تو لمبے روٹ سے آیا کرو، لمبے روٹ سے آ کے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ تو بڑا لطف کام ہے۔ بس اسی سے لوگ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، صرف دعا سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ مناجات کو اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی، یہ خاص کر شب برات میں یہ آپ کو کام آئے گا۔ اچھا جی، انہوں نے ہاں انہوں نے کہا بھائی ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے ہمیں، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں نصیب فرما، نصیب فرما، رمضان نصیب فرما۔ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر یہ وظیفہ بھی لکھا ہے یہاں پہ کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے بھائی استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ ہمارا وظیفہ استغفار کا ہونا چاہیے سب کا، اور درود شریف کا بھی ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت اچھا درود ہے، یہ بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ درود کوئی بھی ہو، اس میں صلوات کا لفظ جیسے یہاں پر صلی اللہ لکھا ہوا ہے، اور وسلم سلام بھی لکھا گیا ہے، تو بس آپ نے صلوات اور سلام ہو تو پھر آپ نے اس کو یس کر دینا ہے۔ اب یہاں پر کمی کس چیز کی ہے؟ وَآلِهِ کی کمی ہے، تو وَآلِهِ ضرور ہے، چونکہ رسول اللہ نے وَآلِهِ کو اضافہ فرمایا ہے،
اور وہ بارک بھی ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، ہمارے جو اساتذہ ہیں نا وہ کبھی بھی محمد ایسے نہیں بولتے، ضرور سیدنا لگاتے ہیں، سیدنا سیدنا ضرور لگایا کریں، سیدنا کے بغیر کبھی بھی جو ہے نا وہ محمد کا نام نہ لیا کریں۔ بلکہ وہ میرے اساتذہ جو ہیں وہ نماز میں بھی ایسے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وہ ایسے درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں بھی۔ اذان میں بھی ایسے نہیں کہتے، اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد نہیں کہتے، اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ ایسے پڑھتے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا، چونکہ یہ اذانیں تو یہ کیسے وجود میں آئے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، میں دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی آپ کو۔ تو یہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ اس میں وآلہ کا لفظ کا بھی زیادہ خیال رکھیں، اور سیدنا کا بھی لفظ کا خیال رکھیں، و بارک کا بھی خیال رکھیں، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا کچھ اور کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ تو انہوں نے یہ دیکھیں شب برات کے بھی بہت سارے نوافل کی ہمیں یہاں چارٹس بہت دکھائی دے رہے ہیں، شب برات کے نوافل، شعبان المعظم کے اعمال، یہاں دیکھو کسی نے اردو میں بنایا ہوا ہے۔ بڑے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے یار، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت محنتی لوگ ہیں۔ دیکھیں ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، لکھا ہوا ہے یہاں پہ، استغفار بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ پورے مہینے 1000 بار ذکر کرنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ایک خاص ذکر ہے، انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذکر کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے، صدقات دینے ہیں، شعبان کی مخصوص نمازیں بھی ہیں، مناجات شعبانیہ بھی ہے، مناجات ہے کچھ ان کی اپنی اوراد ہے نا، ہر شیخ نے ہر استاد نے اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو کچھ دے رکھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھتے رہو، اس سے تمہارا بھلا ہوگا، اس کو پڑھتے رہو۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی طرف جو ہے وہ بس اپنی ان کی توجہ ہے مسلسل۔ دیکھو شب برات کے نوافل اور 15 شعبان کے اعمال، کیا بات ہے یار، اللہ پاک بس ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ عمل نیک عمل کر پائیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ چارٹ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا انہوں نے سمجھانے کے لیے، جو ہم کتنا کہتے رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دیکھو یہ رجب ہے، اس میں انہوں نے یہ بیج بو رہے ہیں، اور شعبان میں اس کو پانی دے رہے ہیں، رمضان میں اس کو کیا کریں گے، اس کو پھر وہ نکل آئے گا تو پھل وہ لیں گے، اس سے ثمر لیں گے اس کا۔ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اب یہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، لیکن خواتین اس عمل میں بہت آگے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ چارٹ دیکھیں ذرا، یہ رجب کا مہینہ ہے تو یہ تخم کا مہینہ ہے، زرع البذور، یعنی کہ پلانٹنگ دا سیڈز۔ اب یہ میں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، میں تو آپ کو ویسے بتا رہا تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے لڑی، تو یہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، پاکستانی کوئی عمل نہیں ہے، اب یہ تو عرب کا دیکھیں، سب پوری دنیا کا عمل ہے اس پہ۔ تو شعبان کا مہینہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے واٹرنگ دا سیڈز، اور رمضان کا مہینہ ہے ہارویسٹنگ، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جنی الثمار، یہ ہے جی ثمار کو کھانے کا وقت ہے بھائی، اس کو آپ نے اس میں فروٹ کھائیں گے اس کا انشاءاللہ تعالی، ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب دیکھو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، دیکھیں یہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رجب سیڈز دیتے ہیں، دیکھو شعبان میں سیڈز دے رہے ہیں، اور یہ پھر رمضان میں یہ چیزیں نکلائیں گی۔ اب یہ بہت سارا ہے، یہ یہاں بھی دیکھیں کتنا خوبصورت بنا دیا انہوں نے، رجب یہ ہے، شعبان یہ ہے، اور رمضان یہ ہے، کاٹ رہا ہے اس کو بڑا خوبصورت بنا کے، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ العظیم۔ ہم اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میں نے کیا اب دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت بنا دیا ہے آسان طریقے سے، کہ شعبان کے حروف کو بیان کیا، جیسے میں نے بتایا آپ کو نا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا، وہ انہوں نے چارٹ بنا دیا اس کا، کہ شین سے شرف یعنی بزرگی، عین سے علوف یعنی بلندی، بے سے بر یعنی بھلائی اور احسان، نیکی، تقوی، اور الف سے الفت اور نون سے نور، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، شعبان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے یار، یہ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ شعبان کا پہلے جمعے کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ میسج ہے، بس ویسے ہی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، تو یہ حدیث بھی آ گئی، اور پہلا جمعہ بھی ماہ شعبان کا پہلا جمعہ مبارک ہو، جو کہ ابھی شروع ہو چکا ہے مغرب کے بعد، تو ہم اس کو، میں آپ کو بھیجتا ہوں، یہ آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بڑا خوبصورت بنا دیا ہے کہ شعبان کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ لکھا ہے کہ خوشیوں کا پیغام لانے والا، رب کی طرف سے انعامات تقسیم کرنے والا، مغفرت کے پروانے لوٹانے اور رب کی رحمتیں برسانے، رمضان قریب آ رہا ہے۔ شعبان میں ہمیں یہ چیز مل رہی ہے نا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ حدیث بھی آ گئی، دیکھو جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا چارٹ بھی آ گیا ہے کہ یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اس وقت۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ کیا بات ہے جی، کیا اعمال ہیں! بس دیکھیں بھائی، انسان جب تک زندہ ہے، عمل کر سکتا ہے، تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ بس خوشی سے اور آسانی سے، اپنی رغبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اعمال کو بڑھائیں، بس اعمال کریں، نیک اعمال کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے اور چیزوں کو آسان کرنے والا ہے، اعمال کو انشاءاللہ تعالی۔ تو بیگم میری قہوہ لے آئی ہے الحمدللہ، بڑی اچھی خاتون ہے یار، جب تک یہ ہے نا میں نے دوسری شادی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی بس یہی دعا ہے۔ اور اسی لیے نہ، دیکھو نیت ہم کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نے نیت کر دی نا، کچھ نہ کچھ آپ ایک قدم اٹھائیں تو صحیح نا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں، ایک بالشت قدم اٹھاؤ گے نا تو میں پورے ہاتھ قریب آ جاؤں گا، اور ایک ہاتھ اگر تم قریب آئے تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ دیکھیں نا، تو اب یہ ہے کہ ہم چلیں تو صحیح اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ موقع دے گا۔ اب ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے شعبان کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، اور یہ صرف اس نیت سے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا جب فیصلہ ہو 15 شعبان کو ہماری زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہمیں طویل عطا فرمائے، اور زندگی دے اس لیے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، اور ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، بد عمل نہ کر سکیں کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ کا اضافہ کریں نہ۔ زندگی چاہیے اسی لیے کہ اپنے اعمال کو بڑھائیں، کوئی صدقہ جاریہ ہم سے ہو جائے، کچھ کچھ توبہ استغفار کر سکیں، درود پیش کر سکیں، جو آخرت کا سامان ہو سکے ہمارے لیے۔ تو بس یہ دعائیں ہم مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے اللہ ہمیں نیک بنائے گا انشاءاللہ تعالی ہماری نیتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول۔ آپ کے ذہن میں کچھ ہے احباب؟ ہوں، یا ربی یا رب، سبحان اللہ تعالی۔ صادقہ کو میں نہیں جانتا، صادقہ کا پہلی دفعہ دیکھا ہے، باقی الحمدللہ ماشاء اللہ زندہ باد۔ بہت شکریہ احباب، آپ سب تشریف لائیں اپنے سماعت کا، یعنی یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آپ، آج کون سنتا ہے اتنا کسی کو، آپ نے بڑی مہربانی کی کہ آپ نے ٹائم دیا، اور سماعت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو ہے نا یہ مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ جو ہم مجلس سے سجاتے ہیں نا، یہ ہماری جو ایسی بیٹھک ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، یہ بہت بڑی صحبت ہے، اللہ کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی باتیں کرنے بیٹھتے ہیں، اس کے رسول کی باتیں کرنے بیٹھتے ہیں، نیکی کی چند باتیں کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نصیحتیں کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق ہمیں عطا فرماتا رہے، مسلسل فرماتا رہے، اور جب یہ رمضان کا پیارا مہینہ آئے تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی بیٹھ کے اللہ رسول کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ جنتوں میں بھی ہمیں ایسے موقع عطا فرماتا رہے کہ جنت میں بیٹھ کے ہم تیرے اور تیرے رسول کی صفتیں بیان کرتے رہیں، تیری حمد و رسول کی نعت پڑھتے رہیں وہاں پہ۔ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسے کرے گا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ہمیں ہمارا یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قبر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کے شوق ہوتا ہے تو نماز کے لیے نوافل پڑھتا رہے گا، اس پہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا شوق رکھنے والے کو قرآن مجید دیا جاتا ہے، وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بس ذوق اور شوق کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل ہے، ہماری محبت ہیں جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور اس کو مزید بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، چاہے ظاہری بیمار ہو، یا چاہے وہ نفسیاتی بیمار ہو انسان، یا چاہے روحانی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، چاہے گھروں میں ہیں یا پھر وہ اسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے
اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں میں سے جو لوگ بھی زنانہ مردانہ دنیا کو چھوڑ گئے ہیں مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا ہے، ہمیں موقع دے دیا ہے، نیک اعمال کے لیے زندگی بڑھا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں اس کا ثواب ضرور ان کو بخشتے رہا کرے، ہمیشہ بخشتے رہا کرے، کہ آپ کا عمل کم نہیں ہوگا، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس سے اللہ آپ کو بھی دے گا اور ان کو بھی عطا فرمائے گا، تو ایسے ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کا یہاں مل بیٹھنا، بہت بہت خوشی شکریہ احباب آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔